बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारक हो कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 15-20 दिन के बाद कलअदम नहीं रहेगी। वो तंज़ीम जिसके बारे में कल तक हमें वफाकी हुकूमत के वज़रा बताते रहे कि वो इंडियन एजेंट है और वहाँ से पैसे ले रही है, तो वो अब कानूनी तंज़ीम बन जाएगी। रात को उनके साथ जो एक खुफिया मुआहदा हुआ है, उस खुफिया मुआहदे की कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा आज की वीडियो में। और दूसरा, अभी तक खुफिया तौर पर तालिबान की क़यादत करने वाले अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह वो मंज़र आम पे आ गए हैं, तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहले ज़िक्र करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने का। उसके पस मंज़र में जाए बग़ैर वो हम सब जानते हैं कि कैसे ये तंज़ीम बनी और क्या उसके मुतालबात रहे, क्या उनका तकाज़ा रहा। लेकिन अब जब हुकूमत ने उनके साथ माजी में जो मुआहदे किए थे उस पे अमल ना होने को बुनियाद बना के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया, तो एक तरफ तो वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमान हमें बताते रहे कि जी किसी को सड़कें बंद करने का हक़ नहीं दिया जा सकता, और हमें ये बताया जा रहा था कि जी एक रोज़ धरना देने से कितना कितना नुकसान होता है। उसके जवाब में तहरीक लब्बैक वाले कहते रहे कि भाई तुम वज़ारत उज़्मा के लिए या एक वज़ीर आज़म को गिराने के लिए अगर 127 दिन का धरना दे सकते हो और शाहराए दस्तूर पर बैठ सकते हो, तो तहरीक लब्बैक के बकौल हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते। चुनांचे वो भी डटे रहे और हुकूमत भी डटी रही। हुकूमत ने पूरे पंजाब को और पूरे इस्लामाबाद को और पूरे पिंडी को कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था, और फिर उससे पहले भी उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे। अब उस रोज़ हस्ब आदत इमरान ख़ान साहब ने ये ऐलान किया कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, झुकेंगे नहीं। लेकिन रात को 3:30 बजे तक जारी रहने वाले तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और रियासती हुकाम के मुज़ाकरात में जो कुछ तय पाया है, तो उसके बाद तो यही लगता है कि हुकूमत ही पीछे हट गई है। और ये पता नहीं कि इमरान ख़ान साहब को मुआहदे का इल्म है या नहीं है। हो सकता है कि कल फैसल वाडा उठ के फिर ये कहें कि जी वज़ीर आज़म साहब को तो इस मुआहदे का इल्म ही नहीं था, क्योंकि अब के बार तो उसको खुफिया भी रखा गया है, तो शायद इमरान ख़ान साहब से भी खुफिया हो। और उसमें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुररहमान साहब और तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारों के साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, असद कैसर साहब बैठे थे, हालांकि इनका किरदार भी नुमाइशी था, और जो कुछ तय पाया है असल में रात के मुज़ाकरात में, वो असल लोगों ने ही मामले को हल किया है। वो असल लोग जिनकी मरहूनी मिन्नत है, जिनके सपोर्ट की इमरान ख़ान साहब की हुकूमत, तो वो उनके माबैन तय पाया है। अब पिछली मरतबा तो जो मुआहदे किए गए थे उस पे हुकूमत न अमल कर सकती थी और न पॉसिबल था, लेकिन वक्ती तौर पर मसले को हल करने के लिए वो मुआहदे किए गए थे, और हुकूमत का फिर मौक़िफ़ ये था कि हम तो पार्लियामेंट में फ़्रांस के सफ़ीर के मामले को ले आए हैं। हकीकत ये है कि शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर वग़ैरह का अमलन कोई किरदार नहीं था, और ना वो लोग इस हुकूमत और इनके लोगों पे एतबार करने को तैयार है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी चूँकि नंबर बनाने के बड़े शौकीन हैं, तो वो आके तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा, या सोचा होगा, लेकिन उन पे चूँकि नंबर बनाने का भूत इतना सवार होता है कि कल वो यूरोप में जाके, बरतानिया में जाके, अमेरिका में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, और कल उनकी यही फुटेज फेटअप में और बाकी फ़ोरम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है कि एक तंज़ीम जिसको आपकी हुकूमत ने कलअदम डिक्लेयर किया था, उनके रहनुमाओं के साथ आपके मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं। इससे पहले भी इमरान ख़ान साहब ने इस अमल में अपने 2 वज़रा को बेतौक़ीर किया, हालांकि उसके पीछे भी एक वज़ीर की साजिश थी। उन्होंने ये मुतालबा किया कि फ़वाद चौधरी साहब को और हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब को मुज़ाकरात से बाहर निकाला जाए, तो उन्होंने उनकी बेतौक़ीरी की और अपने वज़रा की तौक़ीर की क़ुरबानी दे के उन दोनों को बाहर निकाल दिया। फिर इसी तरह मुफ्ती मुनीबुररहमान साहब की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि फ़वाद चौधरी और शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है वो इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे, तो वो कंप्रोमाइज़ भी इमरान ख़ान साहब ने किया। और रात को जो कुछ तय पाया उसमें वो दोनों वज़रा
جو کل تک اس معاملے پہ حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے، تو باقی وزراء تو سب خوف کے مارے چھپ گئے تھے، اور ان کی جو لمبی لمبی زبانیں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئی تھی اور ہلنے کے قابل نہیں تھی، ان کے چہرے بھی اتر گئے تھے۔ البتہ آج جب یہ ٹینشن ختم ہو گیا تو یقیناً ان کے چہروں کی رونق بحال ہو جائے گی، لیکن تحریک لبیک اور اس طرح کے کوئی رسکی کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ پھر اپوزیشن کو اور میڈیا کو گالم گلوچ شروع کر دیں گے۔ تو ایک طرف سے ان وزراء کی بے توقیری برداشت کی گئی اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ حماقت کی۔ سوال یہ کہ اس خفیہ معاہدے میں کیا ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے کافی کی حصول کی، اگرچہ ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن اس میں تحریک لبیک کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ مثلا ایک تو یہ طے پایا ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ مزید کالعدم نہیں رہے گی، اور 10-15 دن کے اندر اندر پنجاب حکومت اس پروسیس کو مکمل کرے گا کہ وہ مزید کالعدم نہ رہے۔ یعنی جس تنظیم کے بارے میں کل تک ہمیں فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا سے فنڈ لیتے ہیں اور انہوں نے پولیس کو مروایا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تو وہ تنظیم مزید کالعدم نہیں رہے گی بلکہ ایک قانونی تنظیم بن جائے گی۔ دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا ہے۔ تو یہ طے پایا ہے کہ عدالتی پروسیس کے ذریعے ان کو 7 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا، اگرچہ اس دوران بھی سعد رضوی صاحب کو اسلام آباد لایا گیا تھا اور دونوں طرف اس حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی میری معلومات کے مطابق اس مذاکراتی عمل کا حصہ تھے۔ پھر جو تحریک لبیک کے مجلس شورا کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف جو کیسز کورٹ میں نہیں ہیں ان کو تو فوراً رہا کر دیا جائے گا، اور جن کے کیسز کورٹس کے اندر ہیں تو ہفتے 2 کے اندر اندر ان کے کیسز کو ختم کیا جائے گا، حکومت اس کو پرسو نہیں کرے گی۔ اسی طرح 4 شیڈول میں جن لوگوں کے نام ہے وہ 10 دن کے اندر اندر وہ نکالے جائیں گے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو دھرنا ہے، پہلے تو ٹی ایل پی کی طرف سے یہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے اور وہ جا کے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کریں گے اور پھر وہاں سے جلوس کی شکل میں ان کو گھر لے جایا جائے گا، لیکن ان کو اس پہ آمادہ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ رہائی کے بعد پھر سیدھا گھر جائیں گے۔ البتہ یہ دھرنا معاہدے کے شقوں پہ 50% عمل ہونے کے بعد ختم کر دیا جائے گا، اور تب تک یہ دھرنا وہاں پہ برقرار رہے گا۔ تو ایک اب وزیروں کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے عمل درآمد کے لیے، اور ایک اہم نقطہ اور اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے 2 معاہدے ہوئے تھے تو یہ گارنٹی کرا دی گئی ہے کہ ان 2 معاہدوں کی بھی دونوں فریق پاسداری کریں گے۔ تو یہ میری معلومات ہے جو مجھے مختلف ذرائع سے ملی ہے، اگرچہ معاہدہ ابھی تک خفیہ ہے اور کافی ہمیں بھی نہیں ملی ہے، لیکن ذرائع سے مجھے اس کی جو تفصیلات ملی ہیں وہ یہ ہیں۔ تو لیکن مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ بہرحال شکر ہے کہ یہ معاملہ اب تو حل ہو گیا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وہ پولیس والے بیچارے جنہوں نے جانیں قربان کر دی ان کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا، اب ہر معاملے میں پولیس والوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک وضاحت بھی کروں کہ کل میرے جرگے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو پچھلے فیض آباد دھرنے سے متعلق یہ بیان فرمایا تھا کہ جی اس وقت کے ڈی آئی جی پنڈی جو تھے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے رہے، اور جب ہم نے ان کو بلایا تو وہ صرف جو ہے 30 بندے ان کے دفتر کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہزاروں کی فورس تھی، لیکن وہ پھر بھی وہاں سے نہیں نکل سکے۔ تو میں نے اس کی متعلقہ پولیس افسران سے اور باقی لوگوں سے تصدیق کی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ دعویٰ غلط تھا، کیونکہ جس میٹنگ کی وہ بات کر رہے تھے اس میں وہ ڈی آئی جی صاحب موجود تھے۔ اس وقت بھی پولیس نے ایکشن بھی احسن اقبال صاحب جو وزیر داخلہ تھے ان کے حکم پہ شروع کیا تھا، اور پھر ان کے حکم پہ ہی پولیس کو مزید ایکشن سے روک دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں بھی آپ دیکھیں تو ماڈل ٹاؤن میں بھی پولیس قربانی کا بکرا بنے، آپ دیکھیں تو فیض آباد میں بھی پولیس کو حکومت نے قربانی کا بکرا بنا دیا،
بے نظیر بھٹو کی شہادت کے معاملے میں بھی پولیس کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اسی طرح جب مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی پھر جب ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا جس پہ خود حسین اقبال صاحب کے بھی دستخط تھے، اور اب یہ غلط تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جیسے کسی اور کے کہنے پہ زید حامد کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس حوالے سے بھی معلومات یہ ہے کہ نہیں، وہ خود شہباز شریف صاحب کی بھی تجویز تھی اور اس پہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کنونس کیا تھا کہ زید حامد صاحب کو وزارت سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس میں بھی پولیس کو مارا پیٹا گیا، ان کی بے توقیری کی گئی، اور پھر معاہدوں میں یا اس کے بعد پولیس کی عزت اور وقار کی بحالی کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اس معاہدے میں بھی ان پولیس کا کوئی ذکر نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی۔ تو میرے خیال میں یہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک تو قربانی کا بکرا ہمیشہ بیچارے پولیس والے بنتے ہیں، اور پھر ہم ان سے یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی وہ اس طرح کے ماپ کو روک نہیں سکتی۔ دوسرا اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ یہ جو کچھ ہوا اس سے بزدار صاحب بھی جو ان کا صوبہ تھا مکمل لا تعلق اور بے خبر رہے، اس سے شیخ رشید صاحب کو بھی باہر کر دیا گیا، اس سے وفاقی وزیر اطلاعات کو بھی باہر کر دیا گیا، جو 3 وزراء تھے وہ بھی نمائشی تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ بلکہ ایون وزیر مذہبی امور جو نور الحق قادری صاحب ہیں ان کا کردار بھی نمائشی تھا، لیکن بہرحال ہم پھر بھی اس پہ خوش ہیں کہ چلے مزید جانوں کا زیان نہیں ہوا۔ اور ایک یہ جو پورا سلسلہ چلا تو میرے خیال میں اس میں پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، اے این پی کے، بی این پی کے اور اسی طرح کی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی طرح اس مسئلے کو ان کے خلاف ایکسپلائٹ نہیں کیا، انہوں نے جلتی پہ تیل نہیں چھڑکا، اور اگر حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں بھی کیا تو اس مسئلے کو اپوزیشن نے ایکسپلائٹ بھی نہیں کیا، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اس مسئلے کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پردوں کے پیچھے رہنے والے اور خفیہ طور پر زندگی گزارنے والے طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کل منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ عنقریب وہ اور بھی زیادہ فعال ہو جائیں گے اور بھی زیادہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے ایک تو انڈین میڈیا کے بعض حلقوں نے اور مغربی میڈیا میں بھی یہ خبریں دی جا رہی تھی کہ خاکہ بدہن وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ایک تو ان کے منظر عام پہ آنے سے ان ساری افواہوں نے دم توڑ دیا ہے، اور کچھ تصویریں غلطی سے مجھ سے بھی شیئر ہو گئی، لیکن خود ان کے تقریر کی پوری آڈیو میرے پاس موجود ہے جو کل انہوں نے قندھار میں ایک مسجد میں کی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ زندہ بھی ہیں، اور وہ طالبان کے جو اس وقت حکومت ہے یا تحریک ہے اس کی کمانڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ عنقریب پوری طرح منظر عام پہ آ جائیں گے، کیونکہ کل کی تقریر کی ابھی تک ہم جیسے لوگوں کے پاس صرف آڈیو پہنچی ہے، کوئی ویڈیو نہیں پہنچی ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ عنقریب وہ پوری طرح منظر عام پہ آ جائیں گے۔